जम्मू और कश्मीर में नशे के आदी अफराद की तादाद 10 लाख से ज्यादा तजावुज कर गई है, जिनमें खास तौर से नौजवान शामिल हैं। लेकिन जब एक नशावर आदमी नशा करता है उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या बक रहा होता है, किसी को गालियां दे रहा है, वो कहीं नाली के अंदर पड़ा हुआ, कहीं रास्ते पे गिरा पड़ा हुआ है। वो जो अल्लाह ने उसको इज्जत दी थी उसने खुद अपने आप को जलील कर लिया। तो अपनी इज्जत की आप हिफाजत करें। कितने घर हमने उजड़ते देखे जो करोड़पति थे, लेकिन जब औलाद नशे के अंदर लग गई या खुद नशे के अंदर लगा, और फिर उनके मकान भी हमने बिकते हुए देखे, उनकी गाड़ियां बिकती हुई देखी। जो लोग कई साल से नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आदी बन चुके हैं, क्या एक इरादा करने से ही उनके लिए ये आसान और मुमकिन होगा कि वो नशे को बिल्कुल तर्क कर दें और छोड़ दें, या फिर उसके लिए कोई दीनी व रूहानी ख़ास तरीका है जो उनके लिए इस अमल में मददगार साबित हो सकता है और आसानी से वो नशे से बच सकते हैं? आज भी हमारे बहुत सारे साथी छोड़ना चाहते हैं, वो परेशान है कि हम किस तरह छोड़ें। पानी की तरह मदीने की गलियों के अंदर शराब बहने लगी। जहाँ एक आदमी ने शराब हाथ में ली है, जाम लिया हुआ है, मुंह के करीब किया, उसके कानों में आवाज पड़ी कि शराब अब हराम है। उसने ये नहीं सोचा कि आखिरी बार पी लूंगा अब उसके बाद छोड़ दूंगा, नहीं, बल्कि उसने वहीं पर वो गिलास छोड़ दिया। जम्मू और कश्मीर में नशे का मसला शदीद बहरान की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। नौजवानों में इसका इस्तेमाल इतनी तेज़ी से हो रहा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जम्मू और कश्मीर में नशे के आदी अफराद की तादाद 10 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, जिनमें ख़ास तौर से नौजवान शामिल हैं। और इस नशे में शराब भी है, हीरोइन भी है, ड्रग्स भी है, दूसरे जितने भी किस्म के नशे हैं सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने हमारे माशरे को शदीद नुकसान पहुँचाया है। हमारे घर तबाह हो गए, नौजवानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं। अब इस्लाम इस नशे के मुतालिक क्या कहता है, कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई हासिल करने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं सेटेलाइट कॉलोनी हाशमी मस्जिद बठिंडी मोड़ जम्मू के इमाम व खतीब हज़रत मुफ्ती आसिफ साहब के पास। इनसे सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम इसके मुतालिक क्या रहनुमाई करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका कश्मीर उज़्मा के इस पोर्टल पर। आज हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया है, से आज का पहला एपिसोड है, जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हफ्तावारी, कम से कम हफ्ते में एक रोज़ किसी आलिम दीन के पास जाकर हम एक हसास मौजू को लेकर, किसी ऐसे मौजू को लेकर जिसकी वजह से माशरे को शदीद नुकसान पहुँच रहा है, उसके मुतालिक कुरान और हदीस क्या कहती है, हमारा दीन क्या कहता है, हम रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो उन्वान हमें सबसे बेहतर लगा, चूँकि नशे का इस्तेमाल आज कसरत से हो रहा है, नौजवान इसके आदी होते जा रहे हैं, तो बताइएगा कि इस्लाम नशे के मुतालिक क्या हुक्म देता है, जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उनके बारे में क्या हुक्म है? आपने बहुत अच्छा कदम ये उठाया है। मौजूदा माशरे में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि ये जो नशे का बहरान है ये इस तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, ऐसा सैलाब है जिसकी जद में इस वक्त इस रियासत के लाखों नौजवान आ चुके हैं। घरों के घर उजड़ गए, ना उनका माल बचा, ना उनकी ज़मीनें बची, ना उनके मकान बचे, और आखिर में फिर उन तमाम जवानों की ज़िंदगियां भी दाव पर लग गई। वो अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठे जो नशे के आदी हो चुके थे। इस हवाले से कुरान करीम और मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रहनुमाई की है कि किस तरह एक इंसान नशे की इस लत से बच सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में हम सब को जो पैगाम दिया है वो पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। इरशाद रब्बानी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। जहाँ पर ये कहा गया है कि ए ईमान वालो, ये जो शराब है, ये जो जुआ है, ये शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु, तुम इससे बचो, इससे दूर रहो, अपने आप को बचाओ। और कुरान करीम में दूसरे मकाम पर फरमाया गया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, और इस तरीके से शराब की हुर्मत का भी वाज़ेह हुक्म आया है, जहाँ पर बताया गया कि शराब तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई है। और फिर मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर नशावर चीज़ों के लिए फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, कि हर वो चीज़ जिसके ज़रिए से इंसान मदहोश हो जाए, उस पर नशा आ जाए, उसकी अक्ल मगलूब हो जाए, उस चीज़ को शरीयत के अंदर हराम करार दिया गया है जी। चाहे फिर वो शराब हो, चाहे वो चरस हो, चाहे भंग हो, अफीम हो,
جو بھی چیزیں آج کے دور میں استعمال کی جاتی ہیں، چاہے آدمی اس کو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یا اس کو سونگھ رہا ہے، یا جس طریقے سے آج ڈرگز کے انجیکشن نکلے ہوئے ہیں، جی تو کئی چیزیں آج کے نوجوان استعمال کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے ان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو شریعت مطہرہ کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، اور رب کائنات نے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے. جی مصعب، یہ جو لوگ شراب کے عادی ہیں یا دیگر جو آپ نے ڈرگز کا ذکر کیا، اسی طریقے سے ہیروئن بھی اس میں آتی ہے، بہت سارے نشے کی مختلف قسمیں ہیں. آج طرح طرح کے نشے کی قسمیں نکل رہی ہیں، ان کے نام بھی عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے. لیکن جو شخص نشے کا عادی ہے، نشے کا استعمال کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ڈرگز لیتا ہے، اب اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، دیگر جو اسلام کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتا ہے، لیکن اس لت میں مبتلا ہے، تو کیا اسے نماز روزے کا یا دینی عبادات کا ثواب ملے گا؟ شاہد بھائی، بہت اہم سوال آپ نے کیا. اس حوالے سے ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، آپ کے فرمان سے رہنمائی ملتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ جو آدمی شراب کا عادی ہے، اور اس ضمن میں آپ جو بھی چیزیں آپ لے لیں گے، آپ نے فرمایا جو آدمی شراب کا عادی ہو اور وہ نماز اگر ادا کر رہا ہے، اس نے اس گناہ سے، اس فعل سے جو شراب کی لت میں پڑا ہوا، اگر اس سے توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کے اگر وہ دیگر عبادات ادا کر رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حوالے سے کہ اس کی نماز، اس کی باتیں اللہ کے 40 دن تک قبول نہیں ہوں گی. اب یہ رہا سوال کہ جو آدمی اس لت کے اندر مبتلا ہے تو کیا اس کو اس عبادت کا ثواب ملے گا؟ تو یہاں پر واضح بتایا گیا کہ 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہے. محدثین نے اس حوالے سے لکھا کہ جو ذمہ تھا اس کے اوپر، مثلا فرض نماز اس کے ذمہ تھی، اس نے وہ ادا کر لی، وہ ذمہ ساقط تو ہو گیا، لیکن اس پر جو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملنا تھا، اس اجر و ثواب سے یہ آدمی محروم ہو جائے گا جب تک نہ یہ اس فعل سے، اس گناہ سے توبہ نہ کر لے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر اس نے توبہ کر لی اس فعل سے، وہ شراب کے اندر مبتلا تھا، نشے کی کوئی چیز وہ استعمال کر رہا تھا، اس سے توبہ اس نے کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی عبادتوں کو قبول بھی کرے گا اور اس پر اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا. جی، اب اگر کوئی نوجوان ایسا ہے جو اس نشے کا عادی ہے اور وہ آپ کو سن رہا ہے، آپ اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ چونکہ یہ ایسی لت ہے جو انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، جو اس کی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے، اس کے دین کو بھی خراب کرتی ہے، یعنی دنیاوی و اخروی دونوں نقصانات کرتی ہے. تو آپ اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے، نصیحت کیجئے. آج کے اس پروگرام میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی کا ایک قیمتی تحفہ دیا ہے. اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے عقل سلیم دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ اس انسان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیا کریں جس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، اور پھر وہ کس طریقے سے نالیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، راستے پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، نہ اس کو صحیح کی تمیز، نہ اس کو غلط کی تمیز. اور اسی عقل کو وہ جو اللہ نے ہمیں ایک قیمتی تحفہ دیا ہے، ان نشاور چیزوں کے ذریعے سے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اللہ نے مال، ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس مال کو ہم اس نشے میں ضائع کر دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اور اس نشے کے ذریعے سے اپنی ان صلاحیتوں کو ہم برباد کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. عقل اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو. اس لیے شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا، منع کیا ان چیزوں سے جن کے ذریعے سے انسان کی جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہو یا انسان کے اخلاق پر، اس کی روح پر اس کا اثر پڑتا ہو. ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ ان کی وجہ سے اگر تمہاری صحت متاثر ہو جاتی ہو یا تمہیں روحانی نقصان پہنچ سکتا ہو، تمہارے اخلاق ان چیزوں سے بگڑ سکتے ہو، تو ان چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا اور اپنی عقل کی حفاظت کا حکم دیا گیا. عزت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جب ایک نشاور آدمی نشہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ کیا بک رہا ہوتا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، وہ کہیں نالی کے اندر پڑا ہوا، کہیں راستے پہ گرا پڑا ہوا ہے، اور پھر اس کو ماں بہن کی کوئی تمیز نہیں رہتی ہے. وہ جو اللہ نے اس کو عزت دی تھی، اس نے خود اپنے آپ کو ذلیل کر لیا. تو اپنی عزت کی آپ حفاظت کریں. مال اللہ نے دیا ہے، اور کتنے گھر ہم نے اجڑتے دیکھے جو کروڑ پتی تھے، لیکن جب اولاد نشے کے اندر لگ گئی یا خود نشے کے اندر لگا
اور پھر ان کے مکان بھی ہم نے بکتے ہوئے دیکھے، ان کی گاڑیاں بکتی ہوئی دیکھی، یہاں تک کہ پھر نشہ اور جو لوگ تھے جو نشائی تھے انہوں نے پھر اپنی بہنوں تک کا سودا کر دیا، اپنی بہنوں کی عزتیں تک انہوں نے بیچی. اور یہ آج کے اس معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے آپ کو اتنی قیمتی زندگی دی ہے، اپنی زندگی کے ساتھ آپ اس طرح نہ کھیلیں. اپنی عقل کی بھی آپ حفاظت کریں، اپنی جان کی، اپنی صحت کی حفاظت کریں. اور اسی نشے میں آ کر پھر انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. آپ اپنے اس ایمان کی بھی حفاظت کریں. اس لیے زندگی بہت مختصر ہے، اس طرح آپ اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. ہوتا کیا ہے کہ آدمی شروع میں جب چھوٹا کوئی نشہ لینے لگتا ہے، آدمی بیڑی سگریٹ لے لیتا ہے اور دوستوں یاروں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مذاق مذاق میں لیتا ہے. وہ سوچتا ہے چلو کیا ہوگا، ایک دو بار جب وہ لیتا ہے پہلے وہ سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہے. پھر وہ چرس پینے لگتا ہے، پھر وہ افیم، اور پھر وہ طرح طرح کے، یہاں تک کہ پھر وہ ڈرگز کی انجیکشن لینے لگتا ہے. وقتی طور پر اس کو یوں لگتا ہے کہ مجھے ایک سکون سا مل رہا ہے جی. لیکن اس کو نہیں یہ معلوم کہ یہ سکون مجھے کہاں تک پہنچا ہے. وہ تو ظاہری، جب تک وہ نشے کا اثر اس کے اوپر رہتا ہے تب تک وہ عجیب قسم کی گنودگی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور پھر یہ انسان ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. اور جاتے جاتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ نشہ اس انسان کی جان لے لیتا ہے. اور کتنے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ نشے کی انجیکشن لگاتے لگاتے سوئیاں ان کے جسم میں لگی ہوئی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے. اب آپ خود بتائیں کہ نتیجہ انسان کے لیے کیا نکلتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کو دکھ دے کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ آپ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ چیزیں بری صحبت سے انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اور معاشرے کے اندر اس وقت یہ چیزیں جگہ جگہ ہر چوک اور چوراہے میں پھیلی ہوئی ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے آپ بچائیں، جس سے آپ کا ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے، آپ کا مال بھی ضائع ہو رہا ہے، آپ کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے. اس لیے ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. جی. جو لوگ کئی سال سے نشے کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے عادی بن چکے ہیں، کیا ایک ارادہ کرنے سے ہی ان کے لیے یہ آسان اور ممکن ہوگا کہ وہ نشے کو بالکل ترک کر دیں اور چھوڑ دیں، یا پھر اس کے لیے کوئی دینی و روحانی خاص طریقہ ہے جو ان کے لیے اس عمل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور آسانی سے وہ نشے سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے شاید بھائی ایک ارادہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے جو چیز اس کو مددگار اور معاون ثابت ہوگی کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لیں. جی. اصلاحی تعلق قائم ایک آپ اپنا اصلاحی تعلق جب کسی کے ساتھ جوڑیں گے، ایک تو ہمیشہ اس کی دعاؤں میں آپ رہیں گے، اور اس سے آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی، وہ آپ کے دل کی صحیح اصلاح کرے گا. اس کے لیے ہمارے سامنے نمونہ آپ دیکھیں، جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، جی. اور جو لوگ اس کے پہلے مخاطب تھے جن کو قرآن کریم خطاب کر رہا تھا، جب یہ شراب کی حرمت کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی اور کس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے اس کی قباحت کو بیان کیا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، جس میں بتایا گیا کہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہو کہ اس کے اندر گناہ ہے. اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت بٹھائی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کا مزاج بنایا جن کے گٹھی کے اندر شراب بھری ہوئی تھی، یعنی جن کی کوئی بھی مجلس شراب سے اور ان نشاور چیزوں سے خالی نہیں ہوتی تھی. کوئی فنکشن ہو، کوئی پارٹی ہو، وہ تب تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک کہ اس میں شراب اور یہ ساری چیزیں نہ چلیں. ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لت سے نکالا، اس بری عادت سے باہر نکالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اوپر محنت کی، ان کو ان کی آخرت یاد دلائی، ان کو ان کی قبر یاد دلائی، انہیں فکر دلائی. اور پھر وہ وقت آیا جب قرآن کریم کی حرمت واضح طور پر آ گئی، اس میں کہا گیا کہ شراب اب تمہارے اوپر حرام ہے، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر کیا حال تھا، پھر وہی لوگ جو شراب کے عادی تھے، جن کی گٹھی میں شراب بھری ہوئی تھی، انہوں نے پھر اسی وقت اپنے وہ سارے مٹکے توڑ دیے، اور پانی کی طرح مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی. جہاں ایک آدمی نے شراب ہاتھ میں لی ہے، جام لیا ہوا ہے، منہ کے قریب کیا، اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ شراب اب حرام ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ آخری بار پی لوں گا اب اس کے بعد چھوڑ دوں گا، نہیں، بلکہ اس نے وہیں پر وہ گلاس چھوڑ دیا. وہ بھی مشہور ہے کہ وہ حضرات جو اس کی تجارت کرتے تھے، باہر سے شراب لاتے تھے، فروخت کرتے تھے، اس لیے کہ حرمت کا حکم ابھی آیا نہیں تھا، ابھی مدینے کے باہر ہیں، اور کروڑوں روپے کی مالیت کی شراب لائی ہے. جب پتہ چلا کہ اب تو قرآن اترا ہے، شراب کو تو حرام قرار دیا گیا ہے، انہوں نے وہ ساری کی ساری شراب کے مٹکے وہی توڑ دیے. پھر انہوں نے وہ اپنے ساتھ نہیں لائے، اپنے کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا. وہ رہنمائی ان کو کہاں سے ملی؟ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ معاشرہ، جس معاشرے کے اندر ان کی گٹھی کے اندر شراب بھری ہوئی ہے، نشہ بھرا ہوا ہے، کہ وہ اس چیز سے باہر آ جائیں گے؟
لیکن جب انہوں نے اپنا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا، جب حکم آیا ایک دم انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو آج بھی ہمارے بہت سارے ساتھی چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ پریشان ہے کہ ہم کس طرح چھوڑیں۔ ایک تو آپ پکا ارادہ کر لیں، دوسرا کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق آپ جوڑیں، اور پھر وہ آپ کی رہنمائی کرتا جائے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس بیماری سے، اس پریشانی سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے آج سینٹر بھی کھولے گئے ہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ ان سینٹروں کے اندر بھی جو ملازم ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اندر ملتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ نشہ وہ دیتے جاتے ہیں، جس سے وہ لوگ باہر نہیں آ پاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تو ارادہ کر لیں، اور دوسرا کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق آپ جوڑیں۔ یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ مفید کارگر ثابت ہوگی۔ جی بالکل۔ تو نشے کے عادی افراد کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ سب سے پہلے تو وہ عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں، اور پھر اس کے بعد کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی نیک عالم دین کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنی کمزوریاں اس کو بتائیں، وہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس کی رہبری بھی کرے گا اور اس کو اس لت سے باہر بھی ضرور نکالے گا۔ اچھا مفتی صاحب، جو لوگ نشہ استعمال کر رہے ہیں اور کھلم کھلا استعمال کر رہے ہیں، کیا معاشرے کو ایسے لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے یا پھر ان سے ہمدردی کرنی چاہیے؟ دیکھیے شاہد بھائی، جو آدمی یہ کام کر رہا ہے یا جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اس سے نفرت کرنے کی ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کو محبت کے ذریعے سے ہم قریب کریں، اس کو سمجھائیں۔ البتہ جو وہ کام کر رہا ہے اس فعل سے، اس کام سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اس سے ہمیں نفرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس آدمی سے ہی نفرت کرنے لگ جائیں تو پھر وہ اس بیماری سے باہر کیسے آئے گا؟ اور آج ہوا یہی کہ ہم نے ان افراد سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیا کہ جس سے پھر وہ قریب آنے کے بجائے دور ہی ہوتے گئے، وہ اس لت سے باہر نہیں نکل آئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد ہیں، ان کے ساتھ پیار کیا جائے، ان کو قریب کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے اور ان کو اس چیز کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے، اور ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح معاشرے کے افراد کو اس بیماری سے باہر لائیں۔ وہ بیچارے آنا چاہتے لیکن وہ اس میں پھنس چکے ہیں، وہ نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، ایک تو اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے ان کے لیے، اور دوسرا پھر محنت اور کوشش کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو اس بیماری سے باہر لا سکیں۔ جو شراب پیتا ہے یا دیگر نشہ استعمال کرتا ہے، اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، جیسے کسی نے شراب پی، ٹرک کے نیچے آ گیا، یا کوئی اور اس کے ساتھ اس دوران حادثہ ہو گیا، یا پھر اس کے علاوہ بھی اگر اس ٹائم نشہ نہیں کیا تھا لیکن اس کی موت ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا کوئی الگ حکم ہے کہ ان کے لیے نماز جنازہ الگ ہو یا نہ ہو، پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، یا پھر ان کو الگ قبرستان میں دفن کیا جائے، یا پھر وہی حکم ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے؟ نہیں، دیکھیں شاہد بھائی، اس میں وہی حکم ہے جو عام لوگوں کے لیے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور وہ ایمان والا ہے۔ جی، اگر وہ چاہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو، کسی گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے، سزا دینا اللہ کا تو کام یہ تو ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ سزا دے گا اس کو، یا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ جی، یہ کچھ اہم باتیں تھیں، آپ نے تمام باتیں بغور سنی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نشے کی لت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، ہماری کوشش تھی کہ ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ کیسے وہ اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ زندگی جو اللہ نے قیمتی تحفہ عطا کیا ہے، ایک معمولی سی عادت کی وجہ سے ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے میزبان شاہد قاسمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔